बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। तो आज जिन टॉपिक्स पर हम बात करने जा रहे हैं नहायत अहमियत के हामिल हैं, बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होगी। सबसे पहले हम जो है वो बात करेंगे अपने ख़यालात के इजहार के हवाले से। कितना ज़रूरी है कि हम अपने ख़यालात का मौसर तरीके से, मौसर अंदाज में जो है वो इजहार करें और फिर ये किस तरह से तरक्की का बायस बनती है, किस तरह से मसाइल को सुलझाने में मददगार साबित होता है कि हम अपने ख़यालात का, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करें दूसरों के साथ और फिर उससे मसाइल का हल तलाश करें ताकि हम तरक्की की जानिब जाएं। एक तो हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं आज। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज वर्ल्ड कैंसर डे भी है। इसको मनाने का मकसद कैंसर से आगाही और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना है। हम कैंसर से बचाव के लिए एहतियात किस तरह से कर सकते हैं, कितना ज़रूरी है कि इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट की जाए, इस पर इन डिटेल गुफ्तगू की जाएगी आज के प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ एक और टॉपिक भी होगा जिस पर हम बात करेंगे, कोरोना वायरस के हवाले से हम बात करेंगे। कोविड-19 का जब भी जिक्र आता है तो एक जहन में हमारे बहुत सारे सवाल जन्म ले लेते हैं, बहुत सारे ऐसे सवालात कि जिनको हम जो है वो दूसरों से पूछना चाहते हैं। अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए या फिर एहतियात को मद्देनज़र रखते हुए हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती हैं कोविड-19 के हवाले से। तो जी कोरोना वायरस का जो मौशरती ज़िंदगी पर असर है वो हम डिस्कस करेंगे और मामूलात ज़िंदगी में किस तरह से ये तब्दीली का सबब बना है, इसको भी हम ज़रूर आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आप सब जानते हैं कि फरवरी के स्टार्ट होते ही हमारे जहन में इजहार यकजहती भी आ जाता है अपने कश्मीरी बहन भाइयों से। कल 5 फरवरी है और हम इजहार यकजहती कर रहे हैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों से। पूरी दुनिया में जितने भी कश्मीरी मुकीम हैं वो सब दर्द दिल रखते हैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ, इजहार यकजहती करते हैं, उनके गम में बराबर के शरीक हैं। हम इस पर भी जो है वो आज के प्रोग्राम में कुछ ना कुछ बात करेंगे, कुछ ना कुछ डिस्कशन की जाएगी कि कल के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं, यौम यकजहती कश्मीर मनाने के लिए किस तरह से जो है वो प्रिपरेशंस हो रही हैं, किस तरह से जो है वो इजहार यकजहती किया जाएगा अपने कश्मीरी बहन भाइयों से और हम किस तरह से जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस इजहार यकजहती में। तो ये तमाम तो टॉपिक्स थे जिनके हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। आप भी इनके हवाले से अगर हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें इन टॉपिक से रेलिवेंट तो आप भी पार्टिसिपेट करें। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं और जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी हम कुछ बात करेंगे अपने ख़यालात के इजहार के हवाले से। अब ख़यालात का जो इजहार है वो किसी भी टॉपिक से रेलिवेंट हो सकता है, चाहे हम कश्मीर डे के हवाले से बात करें, चाहे हम जो है मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, चाहे अपनी मौशरती सूरत हाल को डिस्कस करें या फिर वर्ल्ड कैंसर डे के हवाले से भी इजहार ख़याल करना बहुत ज़रूरी है। तो इजहार ख़याल किस तरह से करना चाहिए, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले जी हमें ज्वाइन करें डॉक्टर बुरहानुल हक साहब, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवी का। आज के दूसरे मेहमान का तारुफ कराते हैं जी डॉक्टर मोहसिन अली हमारे साथ हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब के साथ आज के तीसरे मेहमान को भी वेलकम करते हैं। राजा कफील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन आप सब उनको जानते हैं, तज्ज़ियाकार है। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कफील साहब आपकी तशरीफ़ आवी का भी। डॉक्टर बुरहान से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी और उनसे मैं जानना चाहूँगी इजहार ख़याल करना डॉक्टर साहब क्यों ज़रूरी है? जी थैंक यू वेरी मच और बड़ा अच्छा टॉपिक, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। इजहार ख्याल अहम है लेकिन मेरे ख्याल है कि इससे पहले कुछ और अहम है और वो हमारे ख्यालात हैं कि जिस चीज़ का हमने इजहार करना है वो ख्याल इटसेल्फ क्या है। सही। और ख्यालात, चूँकि जब ख्यालात की बात करते हैं तो ख्यालात हमारे अपने भी हो सकते हैं और दूसरों के ख्यालात भी हमारे जहन में हो सकते हैं। पहली चीज़। इससे अगली चीज़ कि क्या वो सेल्फ जनरेटेड ख्यालात हमने खुद जनरेट किए हैं या वो ऑटो जनरेटेड हैं, खुद ब खुद हमारे अंदर आ रहे हैं। क्या हम ख्यालात के कंट्रोल में हैं या ख्यालात हमारे कंट्रोल में हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम ख्यालात को डिस्कस करेंगे उससे अगली सीढ़ी, उससे अगला स्टेप फिर आएगा कि उसका इजहार। क्योंकि अगर हमने ख्यालात को सोचा नहीं, परखा नहीं, जांचा नहीं और इजहार कर दिया तो भी मसला तो हो सकता है बहुत सारे मसाइल। क्योंकि ख्यालात कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं, ख्यालात डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, ख्यालात पॉजिटिव भी होते हैं, ख्यालात नेगेटिव भी होते हैं।
اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے خیالات ویل اورینٹڈ ہیں، ویل ڈائریکٹڈ ہیں، کنسٹرکٹیو ہیں، پازیٹیو ہیں، جب تک ان چیزوں کو جانچ نہ لیں اس وقت تک اظہار نہ کیا جائے. اب اس کو جانچا کیسے جائے یہ پھر میں جب نیکسٹ ٹرن آئے گی اس میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کیسے ضرور آپ سے جانیں گے. بہت ہی خوبصورت سٹارٹ لیا آپ نے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے ہم ابھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھے تھے اظہار خیال کیوں ضروری ہے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. خیالات کیا ہیں پہلے ان کو سمجھنا، یہ جو ہمارے ذہن میں اسکیٹرڈ خیالات آ رہے ہوتے ہیں ان کو الائن کرنا بھی تو بہت ضروری ہوتا ہے نا. جی بالکل بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ خیالات بڑی اچھی بات کی کہ وہ ہیں کیا، بٹ جو بھی خیال ہے اس کی ایکسپریشن کا جو طریقہ ہے وہ اگر مناسب چوز کیا جائے تو ان ریزالوڈ کانفلکٹ جسے ہم کہتے ہیں سائیکیٹری میں، وہ کم ڈیولپ ہوتے ہیں، کم فرسٹریشن ہوتی ہے، زیادہ کمیونیکیشن ہوتی ہے، سلوشنز پہ بات ہوتی ہے، پرابلمز ڈسکس ہوتے ہیں. وہ یہ اس چیز کے اوپر آنا بھی ضروری ہے کہ ان کے ایکسپریشن، ان کے اظہار کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اور بڑا مہذب ہونا چاہیے. بہت اچھی بات. اور اس کے لیے ہمیں تھوڑی بہت سوچ کو کنٹرول کرنا ہے، تھوڑی بہت پریپریشنز کرنی ہے کہ ہم اپنے خیالات کو کس طرح سے سمجھ رہے ہیں، اور پھر ان کو اظہار بھی ان کا جب کرنا ہے، ہم نے جب ان کو ایکسپریس کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک پیٹرن ڈیولپ کرنا ہے. اور دیکھیے ڈفرینس جو ہے وہ کائنات کا حسن یہی ہے کہ ٹو پیپل کین ناٹ ایگری. آپ ہمیشہ ہر بندہ آپ سے ایک چیز پہ، ایک اوپینین پہ ایگری نہیں کرتا، بٹ ڈفرینس آف اوپینین کو کس رسپیکٹ سے کرنا ہے ڈسکس، اور اس سے پھر کیا سینتھسز ہوگی، تھیسز، اینٹی تھیسز اینڈ سینتھسز، جو آرگیومنٹ جو ہے وہ ایک مہذب طریقے. بالکل، کیونکہ ہم نے خود اعتمادی کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ کس طرح سے ایک انسان اپنے اندر جو ہے وہ اعتماد ڈیولپ کر سکتا ہے، کانفیڈنٹ ہو سکتا ہے. آج کے بچوں کو ڈسکس کیا جائے گا، یوتھ کے حوالے سے بات کی جائے گی کہ ہماری یوتھ کس طرح سے خود کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کر سکتی ہے، اور اس میں تربیت کیا کیا کردار ہے اس کو بھی ہم ضرور ڈسکس کریں گے. راجہ کفیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک خاص جو ہے وہ موقع کے حوالے سے ہم ان سے ڈسکس کریں گے. کل 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا، تو راجہ کفیل صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اس حوالے سے کیا پریپریشنز ہو رہی ہیں، اوور آل آپ کیا تیاریاں دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل یوم کشمیر ہے اور یہ 1990 سے یعنی تسلسل کے ساتھ سرکاری سطح پر پاکستانی جو حکومت ہے، پاکستان کے عوام ہے، اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یوم یکجہتی مناتے ہیں. اور اس کے ایک طویل اس کا ایک پس منظر ہے کہ جو کشمیری عوام گزشتہ 73 سالوں سے اپنے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور یہ جو یعنی کشمیریوں کی تحریک ہے، یہ اس وقت دنیا کی سب سے پرانی جو یعنی تحریکوں میں ایک تحریک ہے. اور آپ یوں ہماری بدقسمتی ہے کہ اقوام متحدہ نے اس سیاسی مسئلے کے حل کے لیے 1 درجن سے زائد قراردادیں منظور کی، لیکن اس کے باوجود تاحال یہ مسئلہ حل طلب ہے. اور اس کے یکجہتی کشمیر کے بنانے کا مقصد بالکل یہی تھا کہ جب 1990 میں جب یہ دن منانے کا اعلان ہوا تو آج کے دن کے محترم قاضی حسین احمد صاحب امیر جماعت، اس وقت کے امیر جماعت اسلامی، انہوں نے اس وقت اعلان کیا تھا ہم کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. تو اس وقت پھر اس وقت سے لے کر آج تک یہ دن کو یعنی منایا جاتا. آپ آج ہم اس یعنی کل کا جو عظیم دن ہے اس کے موقع پر ہم محترم قاضی حسین احمد صاحب ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. انہوں نے ایک خیال ایک سوچ دیا کہ ہم اس کو کشمیریوں کا جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت سے لے کر آج تک یہ. تو کل یہ جو ہمارا یوم یکجہتی کشمیر کل منایا جا رہا ہے، یہ اور اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ گزشتہ برس جب یہ 5 اگست کو ہندوستان نے جو اقدام اٹھایا تھا اس کے خلاف سے گزشتہ تقریباً 1.25 سال سے یعنی جو کشمیری عوام بدترین ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں، پورا کشمیر معاشرے میں ہے. تو کل وزیر اعظم عمران خان صاحب کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پر آزاد کشمیر کا دورہ کریں گے، کنٹرول لائن جائیں گے، وہاں کوٹلی میں بہت بڑے ایک تاریخی جلسے سے خطاب کریں گے. وزیر اعظم کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور پارک کشمیری یقینی طور پر ان کے انتظار میں ہیں کہ وہ پار کے کشمیریوں کو کیا پیغام دیں گے. ہمارے محترم صدر عارف علوی صاحب یہ مظفر آباد جا رہے ہیں، مظفر آباد اسمبلی سے خطاب کریں گے. اور پھر سے اس بار سب سے جو اہم بات ہے، منفرد بات ہے کہ جو یعنی اس میں جو ہماری پاکستان کی سیاسی جو ہماری قیادت ہے PDM، تو ان کا بھی کل مظفر آباد میں بڑا جلسہ ہو رہا ہے. پاکستان کی ساری سیاست یعنی سیاسی جو یعنی قیادت ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب، مریم نواز صاحب، فضل الرحمان صاحب سمیت جو ہمارے سارے جو سیاسی اکابرین ہیں، جو ہمارے قائدین ہیں، وہ بھی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے مظفر آباد جا رہے ہیں. تو یہ یعنی پہلی دفعہ ہوگا کہ یہ جو یوم یکجہتی کشمیر پاکستان کی حکومت، پاکستان کی قیادت مظفر آباد جا کر کشمیر جا کر بنا رہی ہے. تو ہم یعنی کل کے دن کے حوالے سے، کیونکہ میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے
اور ہم یہ پاکستان کی قوم کا، پاکستان کی سیاسی قیادت کا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ گزشتہ 30 برسوں سے وہ یعنی تسلسل کے ساتھ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں. تو کل پوری پاکستانی قوم، پاکستان کی تمام سیاسی قیادت، پاکستان کے تمام صوبوں میں گلگت بلتستان سے لے کر آزاد کشمیر، کوئٹہ سے لے کر تو خیبر، تو وہاں سے لاہور سے لے کر تو مظفر، یعنی کل پورا پاکستان کی قوم جو ہے نا اپنے کشمیر بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کرے گی. انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنائی جائیں گے جو آزاد کشمیر اور پاکستان کے ملانے والے جو راستے ہیں، دریا ہیں، اس کے اوپر جو پل ہیں، وہاں انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنائی جائے گی. تو یہ جو بے مثال انشاءاللہ کل کا دن جو ایک ہوگا، یعنی ہم اپنے ان مقبوضہ کشمیر کے تمام بھائیوں کے ساتھ ہم ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ جب تک یہ تنازع حل نہیں ہوتا، جب تک کشمیری عوام کو حقوق نہیں دیے جائیں گے، جب ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا اقوام متحدہ نے، ان سے جو وعدہ کیا تھا تمام عالمی برادری نے، جب تک وہ پورا نہیں ہوتا تو پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے تمام ادارے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور یہ بہت ایک اہمیت کا عامل دن ہے جو کل یعنی پاکستان کی پوری قوم اس کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کرے گی. اور اس منتظر ہیں کشمیر کے عوام پار کے کہ ہم کل جو ہمیں اسلام آباد سے کیا پیغام آتا ہے. بالکل، اس حوالے سے آپ ہم جو ہے وہ ضرور بات کریں گے. کفیل صاحب، تھوڑا سا میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں وہ کتنے پرعزم ہیں، وہ کتنے پرجوش ہیں، اور کل کے دن کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں، ان کے کیا جذبات ہیں؟ اچھا دیکھو، جو اس وقت جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہندوستان ہے، جو اس نے تقریباً 1.5 سال سے جس طرح سے مودی نے اپنے 5 اگست کا ایک اقدام اٹھا کر، غیر آئینی اقدام اٹھا کر کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بائی پاس کرتے ہوئے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو باہمی جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، معاہدے ہیں، اس کو جو بلڈوز کرتے ہوئے اس نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا. تو تب ایک سے جو ہماری حکومت ہے، وزیر اعظم عمران خان کی وہ قیادت پی ٹی آئی کی حکومت نے ہر عالمی فورم پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنا خطاب میں جہاں پاکستان حکومت کو موقع ملا تو وہ انہوں نے بھرپور ترجمانی کی. تو کشمیری کیا چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کشمیریوں کا موقف یہ ہے کہ یہ جو ایک دن بنانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم اگر 30 سال سے یہ دن یعنی تواتر کے ساتھ بناتے رہتے ہیں، اس کے اوپر ہمارے وسیع ہمارے اس میں اوپر ہم اپنے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب عملی قدم اٹھایا جائے، یعنی ایک دن نہ بنایا جائے، بلکہ یہ جو کشمیر پالیسی ہے اس کو ری شفل کر کے موجودہ حالات کے تحت اس کا دوبارہ جائزہ لے کر کشمیری قیادت کے ساتھ مشورہ کر کے ہمیں کوئی جارحانہ سفارتکاری کی ضرورت ہے. جب تک ہم مؤثر سفارتکاری نہیں کریں گے، جب ہم جو پالیسی ساز جو فورم ہیں، ہم جب تک وہاں بہتر ہماری لابنگ نہیں ہوگی تو وہاں پھر ہم مقصد پہ نہیں پہنچیں گے. جب ہمارا مقصد آزادی ہے، جب ہم نے ہندوستان کے غاصبانہ قبضے کو ختم کرانا ہے، اس کے لیے جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے. اس میں حکومت کو، اس میں اپوزیشن کو، اس میں پاکستان کی تمام سول سوسائٹی کو، پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کو، ان کو ایک پیج پہ ہو کر ان کو آگے بڑھنے کے لیے حکمت عملی ہونی. تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہ یہ جو یعنی گزشتہ جو 1.5 سال سے ہندوستان نے جو 5 اگست کے اقدام اٹھایا، اس اقدام کے بعد جو حالات کا تقاضا تھا کہ پاکستان کو جو اقدام اٹھا، ہندوستان نے تو اٹھا لیا. اب جو اس کے بعد جو پاکستان نے، جو ہماری حکومت نے اٹھایا، جو توقع کی جا رہی تھی، محترم عمران خان صاحب نے کہا کہ جمعہ یکجہتی کشمیر بنائیں گے، وہ بھی کوئی 3-4 ہفتے یکجہتی بنتی رہی، پھر چپکے سے خاموشی ہو گئی. کیوں وہ دن واپس لے لیا؟ آدھا گھنٹے کا لیا تھا وزیر عمران خان صاحب نے کہ 12 بجے سے لے کر 12:30 تک ہم کشمیر یکجہتی بنائیں گے. وہ بھی اس سے سخت مایوسی ہوئی ہے. وہاں جو پار کا جو ہمارا کشمیری ہے وہ چاہتا ہے حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے؟ ہندوستان نے کشمیری کو یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے. 80 لاکھ سے زائد جو ہمارے وہاں کے جو کشمیری ہیں وہ ابھی عملاً گھروں میں. مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے قبل میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس موقع کی مناسبت سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ بالکل، ہم تو حکومت پاکستان سے یہی کہیں گے کہ یکجہتی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ عملی طور پر ثابت کریں، آپ عملی ثابت کریں دنیا کو. بالکل آپ اس میں جائیں، وہاں وفود بھیجے جائیں. اپوزیشن سے میں گزارش کروں گا متحدہ مجلس وہ جو ہماری جو پی ڈی ایم ہے اس کو وہ کشمیر کو فوکس کرے، حکومتیں گرانے کے لیے نہیں. ایک کال دیں کشمیریوں کے لیے، کوئی باہر آئے، یعنی ساری ادارے. ہم کہتے ہیں کہ پھر اب روایتی پالیسی بدلیں، وہ کشمیری آپ کے جو منتظر ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت یعنی بالکل جو نزدیک ہے
کہ جب یعنی سارا کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کے انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پیغام. اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ راجہ کفیل صاحب اور ہمارا ساتھ یہیں تک تھا. ان سے ہم نے جاننا تھا کہ یوم یکجہتی کشمیر کل جو منایا جا رہا ہے اس کی کیا پریپریشنز ہو رہی ہیں, کس طرح سے ایکٹیویٹیز کو پریپیئر کیا جا رہا ہے اور عوام کس طرح سے ان ایکٹیویٹیز کا حصہ بن سکتی ہے. تو ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے. میں راجہ کفیل صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, آپ نے ہمیں پریپریشنز کے حوالے سے بتایا. ناظرین ہم بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, خود اعتمادی کے حوالے سے جانیں گے, اپنے خیالات کا اظہار کرنا کیوں ضروری ہے اس پر بات ہوگی, اور ایک نئے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کیوں ضروری ہے اور یہ کس طرح سے جو ہے وہ ترقی کا سبب بنتا ہے, ترقی کا باعث بنتا ہے, اور ہمارے اندر, ہر انسان کے اندر خود اعتمادی کو ڈیولپ کرتا ہے. کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر خود اعتمادی کو ڈیولپ کریں اور اس کے لیے اپنے خیالات کو سمجھیں, اپنے خیالات کا بہترین اور مؤثر انداز میں اظہار بھی کریں. کیسے کر سکتے ہیں جانیں گے اپنے تینوں مہمانوں سے. ایک اور مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, جلدی سے تعارف کراتے ہیں اور ان سے ان کا اظہار خیال جانتے ہیں آج کے ٹاپک سے ریلیونٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عاطر علی سید, ریڈیو پریزنٹر ہیں. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم عاطر, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ آپ بھی اظہار خیال کر دیجئے. کتنا ضروری ہے خود اعتمادی, اور جہاں ہم بات کرتے ہیں ترقی کی تو ایسے میں اپنے خیالات کو سمجھنا اور پھر بہتر اور مؤثر انداز میں اس کا اظہار کرنا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے ہے کہ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ انسان کے ذہن میں ایک دن میں 40,000 سے 60,000 تک کے خیالات ابھرتے ہیں, جس میں سے وہ سب کچھ زبان پہ نہیں لا سکتا. تو انسان کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سے خیالات ایسے ہیں جو وہ زبان پہ لائے گا یا جن کو عملاً اپنی زندگی میں جن پر کوئی کام کرنا شروع کرے. اس کے لیے ایک بچپن سے قدرت نے ایک بڑا انتظام رکھا ہے انسان کے لیے. اگر ہم دیکھیں دیگر تمام مخلوقات جو ہیں وہ سب کچھ تربیت یافتہ ہوتی ہیں. انسان وہ مخلوق ہے جس کو سیکھنا پڑتا ہے اور جس کے اوپر ایک طویل عرصے تک کچھ 15, 18, 20 سال تک بہت سارے لوگ کام کر رہے تھے, جس میں پیرنٹس ہوتے ہیں, جس میں ٹیچرز ہوتے ہیں, اور وہ یہ تمام چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے. اب یہ جو خیالات ہیں یہ ہمارے تمام کیونکہ انسان غیر تربیت یافتہ ہے تو وہ اپنی سراؤنڈنگ سے بہت کچھ گیدر کر رہا ہوتا ہے. بچپن سے لے کے آخری وقت تک ایک لرننگ انسان کی ختم نہیں ہوتی ہے. تو وہی چیزیں آپ یہ کہیں کہ کنورٹ ہوتی ہیں دماغ میں خیالات کے ذریعے, اور پھر ان خیالات کو اس نے استعمال کرنا ہوتا ہے. کسی بھی چیز میں آپ کو ایک نیگیٹو پہلو بھی نظر آتا ہے, ایک پازیٹو پہلو بھی نظر آتا ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ آدھے گلاس کو آدھا بھرا ہوا کہیں گے یا آدھا خالی کہیں گے. یہ آپ اپنے خیال کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو بیان کرتے ہیں, اور اس کا اثر پھر دوسرے لوگوں پر ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات پر ہوتا ہے. جب آپ دوسرے لوگوں سے ایک رسپانس آپ کا آ رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کے اندر یا تو اعتماد پیدا کرتا ہے یا آپ کو بالکل ڈی موٹیویٹ کر دیتا ہے. تو جب ہم اپنے خیالات, یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ جس سے خیال کا اظہار کر رہے ہیں اس کے بھی ذہن کو سمجھیں کہ وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے یا نہیں. کہ آپ 10-12 سال کے بچے کو علامہ اقبال کے فلسفے اگر یا شاعری سنانے لگ جائیں گے تو وہ سمجھ نہیں پائے. اچھا عاطر, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے یہ سوال میں آپ سے کروں. آپ ماشاءاللہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, تو ایک موٹیویشنل اسپیکر یہ بات کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ میرے ذہن میں جو چل رہا ہے یہ میں نے دوسروں تک پہنچانا ہے, دوسروں کے ذہن کو اپنے ذہن کے ساتھ اور ان خیالات کے ساتھ ہم آہنگی جو ڈیولپ کرنی ہے, اس کے لیے کتنا ورک آؤٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل, یہ ایسے ہے کہ جب ایک تو باڈی لینگویج دیکھی جاتی ہے آڈینس کی یا جو سامنے ہے اس کی, اور ان سے چند سوالات کر کے ان کا مائنڈ گیدر کر لیا جاتا ہے کہ یہ کتنے لیول پر بات کو سمجھ سکیں گے. اور اس کے بعد ایک اچھے موٹیویشنل اسپیکر یا ایک اچھے ٹیچر کا یہ کام ہے کہ وہ بات کرے جو اس کے اسٹوڈنٹ سمجھ سکیں. جیسے ہم چھوٹے بچوں کو اگر کچھ سکھاتے ہیں تو ان کو کوئی چھوٹی موٹی کارٹونز کی, کوئی چاکلیٹس کی, کوئی اس طرح کی جو ایگزامپلس دیتے ہیں, اس بات کو سمجھ جاتے ہیں. اسی طرح ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ انسان کیا انٹرسٹ رکھتا ہے. میں نے کئی ٹیچرز ایسے دیکھے ہیں, میرا اپنا ایکسپیرینس ایسا رہا ہے, میرے اپنے ٹیچرز ایسے رہے ہیں جنہوں نے ہمیں کہانیوں میں پڑھا دیا. ہمیں یہ نہیں لگا کہ ہمیں بڑا تردد کر کے اور
ہمیں بڑا بیگیج اٹھا کے اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے وہ ایک چیز ذہن میں بہت ہوا بنی ہوئی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن وہ ایک بالکل گپ شپ میں آپ دوسرے لوگوں کو سکھا دیتے ہیں۔ ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ دوست آپس میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ پریشان ہو تو کیا کرنا چاہیے، تو دوسرا کہتا ہے کہ بندے رکھے ہوئے ہیں اس کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، ایسے ہی آئیں ایک کپ چائے پیتے ہیں، بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، گپ شپ کریں گے، اور اسی کے دوران میں وہ باتیں ٹاپک میں آ جائیں گی، اور کرتے 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 ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر لیں گے، یا جو ڈاؤن ہے وہ موٹیویٹ کر لے گا۔ اسی طرح موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آڈینس کس لیول کی بات کو سمجھ سکتی ہے، اور پھر اس طرح کی بات کی جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور خیالات کا اظہار ان کی جانب سے جب آئے گا تو پھر سمجھ سکیں گے کہ ہم ان کو کیا سمجھا سکتے ہیں، کیا بتا سکتے ہیں، یا کس حد تک ہم ان کو سمجھا چکے ہیں۔ اس کو مزید بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ یحییٰ کراچی سے کال پہ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم یحییٰ۔ وعلیکم السلام، بڑی خوشی ہو رہی ہے پروگرام میں آپ کو دیکھ کے، اور آپ کے تمام معزز مہمانوں کو سلام ہو۔ ہمیشہ کی طرح بڑے مؤثر موضوع، آپ بڑے ویلڈ موضوع آج کل کے حساب سے لے کے آتی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں بات یہ خود اعتمادی جو ہے نا وہ آتی ہے آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی سپورٹ سے بھی آتی ہے۔ جیسے انہوں نے بھائی نے کہا نا، دیکھیں میں اگر ایک باپ ہوں، مجھے اپنے بچے کو کانفیڈنس دینا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سارا جو ہمارا زور ہوتا ہے نا بچوں کو ایک گریڈر بنانے کے لیے ہوتا ہے، جب وہ بہت سارے بچے بہترین پڑھتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، وہ بات نہیں کر سکتے، اس مونونے میں وہ اعتمادی نہیں ہوتی۔ میرا سوال ان سب لوگوں سے یہی ہے کہ دیکھیں ہم جو بچہ ہوتا ہے اس کی اپنی ذہنی صلاحیت تو اپنی ہوتی ہے جو بھی ہوگی، لیکن ان کو انہینس آپ کے ارد گرد کے آپ کے اساتذہ آپ کے والدین کرتے ہیں، اور میرے خیال میں باپ کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں خود بھی بہت موٹیویٹ کرتا ہوں اپنے بچوں کو۔ جو آج کل کے بچے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ کیونکہ گیجٹ سے منسلک رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم بہت انٹیلیجنٹ ہیں، بہت سب کچھ ہم کو جانتے ہیں۔ تو ہم ایسے بچوں کو جو ایڈریس کیسے، جو بات تو نہیں کر پاتے، یعنی ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اپنی آپ کو کمیونیکیٹ کرنا، اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا۔ اور ایک بات بہت امپورٹنٹ تھوڑا سا وقت لے کے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم کسی کو بھی کوئی بات سمجھا رہے ہیں تو اس کے پہرائی میں جا کے اس کے مینٹل لیول پہ لا کے سمجھاتے ہیں۔ ہم کسی کو تبلیغ بھی کرنے جائیں تو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ اس وقت موڈ میں ہے کہ وہ میری بات کو اہمیت دے گا نہیں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس پہ ذرا گفتگو کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ ٹھیک، بہت شکریہ یحییٰ پارٹیسپیٹ کرنے کا، اور جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں چاہوں گی کہ ہمارے تینوں مہمان جو ہیں کچھ نہ کچھ سجیشن ضرور دیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے سٹارٹ لینا چاہوں گی۔ یہ جو آج کل کے بچوں کا تذکرہ ہوا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں بہت انٹروورٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کے ذہن میں بہت سارے خیالات ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے سوالوں کے جواب بھی ہیں، لیکن وہ ایکسپریس کرنا بھول گئے ہیں۔ اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ دیکھیں ایکسپریس جو بچے نہیں کر سکتے اس میں بعض جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایکسپریس کرنے نہیں دیا جاتا، اور بعض جگہ وہ ایکسپریس کرنا نہیں چاہتے۔ ان دونوں سچویشنز کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ایکسپریس جہاں پہ نہیں کرنے دیا جاتا وہاں پہ جو ان کے فیملی ممبرز ہیں یا ان کا سوشل سرکل ہے، ان کا یہ خیال ہوتا ہے، سوشل سرکل یا فیملی ممبرز جن کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ جو کہ ایکسپریس نہیں کرنے دیتے، وہ اپنی تھاٹس کو چیلنج کروانے سے ڈرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر ہماری تھاٹس کو چیلنج کر گیا تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی چیلنج نہ کرے تو وہ اجازت نہیں دیتے، جب وہ اجازت نہیں دیتے تو بچے نان ایکسپریسو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا بھی بہت بڑا ڈیمیج ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور چیز جو ہمارے ایکسپریشنز ہیں، آج کل بڑا کامنلی یہ بات کہی جاتی ہے کہ آزادی اظہار، بڑا اہم لفظ ہے یہ آج کل کے سینیریو میں۔ آزادی خیال، آزادی افکار۔ آزادی افکار ہے تو اچھی چیز، لیکن اس کے کچھ پری ریکوزٹس ہیں، کچھ شرائط ہیں آزادی اظہار کی، اور اس پہ میں نے جو انسپریشن لی تھی وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ میرے لیے بہت بڑی انسپریشن ہے اس سینیریو میں۔ وہ کچھ ایسے ہے کہ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ۔ کیا بات ہے۔ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ بالکل، جو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ ایکسپریس تو کرنا ہے، تھاٹس کو اظہار کرنا ہے، لیکن اظہار کرنے سے پہلے اپنی سوچوں کو جانچنا بھی ہے کہ یہ پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں، یہ کنسٹرکٹیو ہیں یا ڈسٹرکٹیو ہیں۔ ایک مثال میں دینا چاہوں گا، اس مثال کے بعد ہم باقی گیسٹ کی طرف موو کریں گے، کہ یہی وہ چیز، یہی وہ اظہار رائے کی آزادی
جو کہ خام فکر کے ساتھ امیچور تھاٹس کے ساتھ اس نے دنیا میں ایسے لوگ پیدا کیے جو کہ بلاسفیمی کی طرف گئے, بالکل ایسے, جنہوں نے دنیا کے بڑے بڑے پیغمبر اور ان کی شان میں گستاخی کی. یہی وہ لوگ جو مغرب میں آزادی اظہار کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہوتے ہیں. ان کا وے آف ایکسپریشن کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, اگر ان کی سوچ نیگیٹو ہے تو ایکسپریشن اچھا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, نیگیٹو چیز نیگیٹو ہی رہتی ہے. تو ایسی آزادی اظہار رائے کو میں کنڈیم کرتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ کسی نے بھی اگر ایکسپریس کرنا ہے تو اس سے پہلے اپنی سوچ کو پازیٹیو وے میں موو کروانا پڑے. بالکل موو کروانا بہت ضروری ہے. تو ڈاکٹر محسن صاحب, اس کے لیے بھی کیا کوئی میڈیسن ہوتی ہے کہ ہم اپنی سوچ کو جو ہے وہ پازیٹیو وے میں لے جائیں؟ سب سے بڑی میڈیسن جو ہے اس کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو سوشل سسٹم ہے اس میں آپ کی فیملی, آپ کے فرینڈس اور آپ کے ٹیچرز, یہ تینوں چیزیں آتی ہیں جو آپ کو ایویلویٹ کرتے ہیں. بیکاز ہم نے یہ تو چلے بات اسٹیبلش کر لی, اب میں یہ 3 سینیریوز جو ہیں وہ اوور لیپ کر رہے ہیں. ایک وہ جو کویسچن پوچھنے والے بھائی تھے, انہوں نے پوچھا تھا کہ بچوں کا کانفیڈنس, جی بالکل, ایک بلاسفیمی کا آ گیا. ایک پہلے یہ سینیریو ہم نے تھوڑا سا اس کو میموری ہو کی یوز کیا تھا کہ کس کا اظہار کرنا ہے, کس کا نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اور میں نے اس میں یہ ایڈ کیا تھا کہ اظہار جو ہے وہ اگر مہذب طریقے سے ہو تو اظہار کرنے سے, اب وائی وڈ آئی سے دیٹ, کچھ جگہیں ایسی ہیں, کچھ ریلیشنز ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو اس چیز کو لیٹ آؤٹ کرنا ہے سو دیٹ آپ کو وہ ری ایویلویشن ملے, آبجیکٹو. صحیح. بیکاز اگر میں سارے خیالات کو پٹ فارورڈ نہیں کرتا, ہر چیز کی اپنی جگہ, میں اگر مینٹل کاؤنسلر کے پاس جا رہا ہوں, سائیکیاٹرسٹ کے پاس جا رہا ہوں, آئی نیڈ ٹو ایکسپریس, مجھے بتانا ہے جو بھی, اب وہ آبجیکٹیولی بتائے گا. اگر میں ہر خیال کو باہر نہیں لا رہا تو کچھ ایسے خیال ہیں جن کو ہو سکتا ہے میں سبجیکٹیولی ٹھیک سمجھتا ہوں اور اپنے ذہن میں ٹھیک مان لوں, کیونکہ میں نے اس کو کبھی ٹیبل پہ رکھا ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی آبجیکٹیولی کراس کرے. یہ ویلیوز آتی ہیں ہمارے سسٹم سے. صحیح. ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کرتے ہیں, مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, ڈاکٹر محسن صاحب سے ہی بات کریں گے. جی ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جس میں ہم ترقی کو ڈسکس کریں, خود اعتمادی کو ڈسکس کریں, اور ان دونوں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اپنے خیالات کا مؤثر طریقے سے جو ہے وہ اظہار کریں. اس پر بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر محسن سے بات ہوئی تھی اور میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنی بات کو مکمل کریں. تھینک یو سو مچ. یایا صاحب کی کال تھی, انہوں نے بچوں کے اعتماد کا پوچھا. ان کی طرف سے ایڈیشن ہوئی کہ ہر خیال, اور وہ 18 سے 20 سال کی وہ محنت, اور ڈاکٹر صاحب نے اس میں ایڈ کیا کہ بلاسفیمی بھی ایک ایسی چیز ہے جو فریڈم آف اسپیچ کا غلط استعمال ہے, وچ از مطلب جسٹ یہ کہنا کہ یہ جی آزادی رائے کی اس میں ہے, بہت ہی زیادہ غیر نامناسب ہے, اور بلکہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے ہر لیول پہ, اور میں کرتا ہوں. ان تینوں چیزوں کو اگر اوور لیپ کیا جائے تو بچوں کا اعتماد یا 18-20 سال تک سیکھنے کی جو چیز ہے, یا بلاسفیمی, اس ساری چیز کا آتا ہے کہ ان خیالات کو ان دا جو بگننگ فیز ہے, جب گرو کر رہا ہوتا ہے ہیومن برین, تو وہ ایسی جگہیں, ایسے ریلیشن شپس, پیرنٹس, ٹیچرز, مینٹورز, ان کے سامنے ان خیالات کو رکھے تاکہ اس کو آبجیکٹیولی گیج کیا جا سکے. اگر وہ اپنے ذہن میں ہی ایک میٹر بنائے گا, وہ اس کے برین میں ہو سکتا ہے ایب نارمیلٹی بھی ہو, اور وہ جب اس کو ایک ٹائم آئے گا, اس کو ایک آزادی خیال کا ایک ملے گا ٹائم, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت آئیڈیل چیزیں نہ اس میں یوز کرے. اور اسی کی کاز ہے ہمارا بروکن فیملی سسٹم. ایسے ہی بالکل. اچھا, بروکن فیملی سسٹم سے مراد میرے سب سے بڑا جو کلپریٹ ہے اس کا وہ ہے ہمارے جو سوشل میڈیا ہے اور گیجٹس ہیں. گیجٹس جو ہیں وہ پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ اچھے ہیں, کیونکہ فار دا ٹائم بینگ کہ بچہ جو ہے وہ ٹیبلٹ لے کے بیٹھا ہے اور وہ تنگ نہیں کرے گا, بٹ
اس کے خیالات کے اظہار کے لیے اسے ایکٹیو انٹریکشن چاہیے، اور وہ ایکٹیو انٹریکشن نہ ہونا اس میں خود اعتمادی کی کمی لا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ خود اعتمادی ایکٹیو انٹریکشن، اسی لیے آج کا بچہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے اکیلے کمرے میں بند کر دیا جائے، ریلیٹیوز آگے فرینڈز آگے، مجھے ان کا سامنا نہ کرنا پڑے. وہ کی بورڈ واریر بہت اچھا ہوگا، وہ فیس بک پہ اچھی سے اچھا اوپینین لکھے گا، لیکن ان ریئل ٹائم وہ بیچارہ اپنے خیالات کو صحیح سے ایکسپریس نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی ایسے ہی. تو یہ اتنی اسکروٹنی ہے. تو وہ میرے خیال میں تینوں چیزوں کا یہی ہے کہ وہ جو انوائرمنٹ ہے وہ پلانٹ کرنا ہے. جب سیڈ وہ یایا صاحب نے کہا جی کون سا وقت ہے کہ اس کو تبلیغ میں یا ایسے وہ اپرچونٹی، تو سوائل کی جو نمی ہے اس کو دیکھ کے سیڈ کب پلانٹ کرنا ہے، یہ شروع کی بگننگ کے اندر جو ہے ٹیچرز، مینٹورز، ایلڈرز، سبلنگز، یہ ساروں کی وہ کیومولیٹیو ایفرٹ ہے جو ایک اچھا انسان بناتی ہے، ایک مہذب انسان. بالکل. لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں عاطر کہ کہیں نہ کہیں وہ ایک چھوٹا بچہ ہے، ایک چھوٹا پودا، ایک چھوٹا سیڈ جس کو ہم اس طرح سے اظہار کر رہے ہیں اس کا، کہ اس کو ہم نے تربیت دینی ہے، اس کی ہم نے نرشمنٹ کرنی ہے، وہیں ہم اس کو سنپ کر دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے، کوئی سوال ہی پوچھ رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی معاملے سے ریلیٹڈ ہے، ہم اسے چپ کرا دیتے ہیں کہ یہاں پہ سوال مت پوچھو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. چاہے ہم ٹیچر ہیں، چاہے ہم پیرنٹ ہیں، چاہے ہم بڑا بہن بھائی ہیں، ہم اس کو سنپ کرنے میں، اس کو خاموش کرانے میں اپنی شاید بہت بڑی اچیومنٹ سمجھتے ہیں. اس پر کیا کہیں گے؟ یہ ایسے ہے کہ بڑے ہونے کا ایک غلط فائدہ اٹھانا ہے کہ، اور اس کا الٹیمیٹلی نقصان انہی کو بھرنا پڑتا ہے جو چپ کرا رہے ہوتے ہیں. ایک سوال ہے بچے کے ذہن میں تو ابھرے گا، ٹھیک ہے، تو وہ کرے گا اور آپ اس کو جواب دینا. اب ایک دفعہ ٹیچر سے پوچھا کہ آپ کلاس میں کھڑے ہو کے ہم کوئی سوال پوچھیں گے تو وہ کہیں گے بیٹھ جاؤ غصے میں. تو ایک نارمل وے میں پوچھا، جب گپ شپ کرتے تو کہ یار سچی بات ہے مجھے بھی نہیں پتا ہوتا. تو ہم یہ جب ہم کسی جگہ پر ہوتے ہیں، جب ہمارے ساتھ کوئی ٹیگ لگ جاتا ہے، ہم پروفیسر بن جاتے ہیں، ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ہم انجینئر بن جاتے ہیں، تو ہم اس کو اپنی ایک انسلٹ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں، جبکہ یہ بڑی اچھی بات ہے. صحیح. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، میں اس کے بارے میں نالج حاصل کر کے آپ کو کل ضرور بتا دوں گا. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، اور اس کے ذریعے آپ اس نالج کو بڑھاتے ہیں، کیونکہ آپ میں آئے گا تو پھر ایک ٹیچر میں اگر آ رہا ہے تو پھر 50 لوگوں میں اور جا رہا ہے. ایک پیرنٹس میں آ رہا ہے، پیرنٹس میں اگر آ رہا ہے تو وہ ان کے خاندان میں جا رہا ہے، وہ نسل در نسل جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کئی باتیں ایسی ہیں جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں اور ہم ان کو مانتے ہیں بغیر تحقیق کیے. وہ ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر شخص اپنے باپ کے فرقے میں بند ہے، ہر شخص اپنے باپ کے فرقے میں بند ہے، پروردگار تیرے صحیفے نہیں کھلے. کہ اپنی تحقیق جو ہے وہ انسان نہیں کرتا. بالکل. کہ اب کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ ریلیجن ہے، چاہے وہ نارمل سوشل لائف ہے، آپ تحقیق کر لیں تھوڑی سی. اس کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہی سے بات کرتے ہیں. ذوالفقار صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا، دیکھتے ہیں وہ کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ذوالفقار صاحب. وعلیکم السلام جی، میں سرگودا سے ذوالفقار بول رہا ہوں. جی جی فرمائیے گا. کہ ہماری جو موسٹلی فیملی ہے نا، ایک اگریسو جو ہے نا، ان میں سینس زیادہ ہوتا ہے. بچوں میں حالانکہ بڑے بچے جو ہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن جب کہیں چھوٹی سی بات ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ اگریسو غصے میں آ جاتا ہے. صحیح. تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ بالکل نارمل ہوتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوتا، بڑے ہنسی خوشی رہ رہتے ہیں. اسی طریقے بھائیوں میں بھی یہی پوزیشن ہے. ہمارے بڑے تھے ان میں بھی اسی طریقے سے جو ہے نا وہ زیادہ جذبات بعض اوقات ابھر جاتے تھے. تو وہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جینیٹکلی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کیا پرابلم ہے، یا ہمارا اپنا کوئی فالٹ ہے جس کی وجہ سے ہم برداشت نہیں کر سکتے؟ پلیز یہ تھوڑی سی رہنمائی چاہیے تھی. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. بہت شکریہ پارٹیسپیٹ کرنے کا، کال کرنے کا. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور واقعی یہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں ہوتی اور وہ کتنے مسائل پیدا کر دیتی ہے، ہم اس کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتے. اس کی وجہ جو میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی نا، کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے خیالات ہمارے کنٹرول میں ہیں یا ہم اپنے خیالات کے کنٹرول میں ہیں. جس وقت خیالات ہمارے اپنے کنٹرول میں ہوتے ہیں پھر یہ معاملات نہیں ہوتے. ہم لوگوں کو سنتے بھی ہیں، ان کی بات سمجھتے بھی ہیں اور ان کو ریسپونڈ کرتے ہیں. ریئیکٹ نہیں کرتے، ریسپونڈ کرتے ہیں. ہم سوچ کے جواب دیتے ہیں کہ ہمیں کیا جواب دینا چاہیے. ہم جس کو جواب دینے جا رہے ہیں کیا صرف لاجیکل اپروچ ہی ہماری کافی ہے یا کچھ ادب آداب بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے. جو ہم نے جواب دینا ہے وہ جواب اگر ادب کے دائرے میں ہے اور لاجیکل ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر وہ لاجیکل ہے لیکن ادب کے دائرے سے خارج ہے تو پھر وہ جواب نہیں ہے. پھر معاملات وہی ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا کہ ہم ایسی
सब किताबें हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बच्चे बाप को खपती समझते हैं। मामलात वही हो जाते हैं कि लॉजिकल अप्रोच ज़रूर लेके चलें लेकिन साथ में अदब को मलहूज़ खातिर रखें। बिल्कुल रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज की यूथ नहीं रखती, और फिर वो बड़े मज़े से कह देते हैं कि आपको क्या पता, आपका ज़माना गया, ये हमारा ज़माना। ये भी तो ख्यालात का जो है वो एक नेगेटिव इजहार है। जी बिल्कुल। देखें, ज़माने में जो बुनियादी उसूल हैं वो तब्दील नहीं होते। आप किसी भी चीज़ को ले लें, किसी सेगमेंट को ले लें, बुनियादी उसूल तब्दील नहीं होते। जिस तरह मैं ये कहूँ कि खाने में फूड आइटम्स क्या हैं वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन हमें भूख लगेगी और खाना खाना है ये वैसे ही ज़रूरी है। सही। इसी तरीके से आप कौन से प्रोफेशन में हैं, आप तबीब हैं, आप हकीम हैं, आप डॉक्टर हैं, आपकी ये तमाम चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन कोई इलाज करने वाला तो मौजूद है। सही। तो अगर हम बुनियादों को लेके चलेंगे तो हम ग्रो भी करेंगे और हमारी सोसाइटी भी अच्छे अंदाज में मूव ऑन करेगी। लेकिन अगर डॉक्टर साहब हम कुछ भी नहीं हैं और सोशल मीडिया यूज़ करने वाले हैं और वहाँ पे हम एनालिस्ट बने हुए हैं, तो हम हमेशा ऐसे ख्यालात का इजहार करते हैं जिनका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। देखिए, उसकी वजह जिस वक्त मेरे अंदर ये अप्रोच आ जाएगी कि मैंने सिर्फ एक्सप्रेस करना है, मैंने बताना है, मैंने लोगों को इम्प्रेस करना है, और ये अप्रोच नहीं होगी कि मैंने कुछ सीखना है। अगर मैं ये सोचूंगा कि मैं यहाँ पे हम 4 लोग बैठे हुए हैं और जितने भी व्यूवर्स हैं वो देखें और ये समझें कि डॉक्टर बुरहान इज़ द बेस्ट, तो मेरी अप्रोच कभी अच्छी नहीं हो सकेगी। अगर मैं ये सोचूंगा कि आज मैं यहाँ 4 लोगों के साथ हम 4 लोग बैठे हुए हैं तो बाकी 3 से भी मैं कुछ सीख के जाऊँ, तो मैं डॉक्टर साहब की भी अप्रोच को न सिर्फ ये कि सुनने की कोशिश करूँगा बल्कि उससे मैं सीखने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर मोहसिन क्या कह रहे हैं, हमारे दूसरे गेस्ट क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रही हैं। जिस वक्त अप्रोच लर्निंग की होती है, सीखने की होती है, तो फिर सोसाइटी ग्रो करती है। इंडिविजुअल्स ग्रो नहीं करते, सोसाइटी ग्रो करती है। और हमारी प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है जिस वक्त इंडिविजुअल्स ग्रो करने की कोशिश करते हैं और सोसाइटी की ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते। बिल्कुल, हमें ये सोच डेवलप करनी है कि हमने दूसरों को भी अंडरस्टैंड करना है और दूसरों को अहमियत देनी है। कैसे दे सकते हैं, मज़ीद भी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना वायरस से जो है वो माशरती मामलात किस तरह से डिस्टर्ब हुए या चेंज हुए और मामलाती ज़िंदगी में किस कदर चेंज आया, इसको हम अब डिस्कस करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। गालिबन हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो 2 टॉपिक्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। एक तो कोरोना वायरस से माशरती ज़िंदगी और मामूलाती ज़िंदगी में किस तरह से चेंज आया, और इसके साथ साथ आज के दिन के हवाले से भी बात होगी कि वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसको मनाने का मकसद क्या है, कैंसर से बचाव की मुहिम में शामिल होना क्यों ज़रूरी है और एहतियात करना कितना ज़रूरी है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। एक ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वर्ल्ड कैंसर डे के हवाले से। आज दुनिया भर में कैंसर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करना और कैंसर की रोकथाम को मुमकिन बनाना। इस साल की थीम का अगर तज़किरा किया जाए तो इस साल की जो थीम है वो है आई एम एंड आई विल। ये एक रिमाइंडर है हम सब के लिए कि हम सब कैंसर को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, इसका इम्पैक्ट ख़त्म करने के लिए या उसमें किसी हद तक कमी लाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। ये किरदार हम किस तरह से अदा कर सकते हैं, इस पर अपने तीनों मेहमानों से हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि हमारी टीम ने इस टॉपिक पर आज एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट देखते हैं फिर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कैंसर के खिलाफ आगाही का आलमी दिन 4 फरवरी मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इस मूजी मर्ज की अलामात व वजूहात और खतरात से अवाम उन्नास को आगाह करना, नीज इससे बचाव और इलाज के हवाले से लोगों में शऊर पैदा करना है। सरतान यानी कि कैंसर के खिलाफ आगाही मुहिम का आगाज आलमी तंजीम द इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट कैंसर ने साल 2000 के चार्टर ऑफ पेरिस के तहत 2005 में किया। चार्टर ऑफ पेरिस में 4 फरवरी को कैंसर के खिलाफ आगाही के दिन के तौर पर मुंतखब किया गया, जिसके तहत 2006 से हर साल 4 फरवरी को कैंसर के खिलाफ आगाही के आलमी दिन तौर पर मनाया जाता है।
इस दिन के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक में सिविल सोसाइटी, हुकूमती और समाजी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम सेमिनार्स, मज़ाकरे, वाक्स और दीगर तकरीबात का इनकाद किया जाता है, जिनका मकसद इस मर्ज से मुतालिक शऊर को उजागर करना होता है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कैंसर दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मर्ज बन चुका है। सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में हर साल अंदाजे के मुताबिक 80 लाख अफराद मुख्तलिफ अक़साम के कैंसर के बायस मौत के मुँह में चले जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में तकरीबन 3 लाख अफराद हर साल कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। सरतान की इब्तदाई अलामात में मुस्तकिल थकन, वजन में अचानक कमी, पेशाब में खून का आना, बुखार और शदीद सर दर्द, हाजमे की मुसलसल खराबी और खांसी वगैरह शामिल हैं। अगर सरतान की बरवक्त तशखीस हो जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद, जिस तरह कि हमने रिपोर्ट में भी देखा, कि आगाही और अवेयरनेस डेवलप करनी है कि हम कैंसर को किस तरह से रोक सकते हैं या इसमें किसी हद तक कमी कैसे लाई जा सकती है। इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना कितना ज़रूरी है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें डॉक्टर बुरहानुल हक साहब हैं, डॉक्टर मोहसिन अली हैं और आतिर अली सैयद हैं, जिनसे अब हम कैंसर डे के हवाले से बात करेंगे। कुछ बीमारियों के हवाले से मालूमात का होना और सही मालूमात का होना कितना ज़रूरी है, इस पर भी डिस्कशन की जाएगी। डॉक्टर साहब, आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी। वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। कैंसर बेसिकली मेरे नज़दीक सोच का भी है। इंसान को जो है वो दूसरे से जब खौफ है तो इसको भी हम कैंसर के ज़ुमरे में ला सकते हैं, क्योंकि ये भी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। तो बहुत सारे कैंसर्स ऐसे भी हैं जिनको हमने रोकना है। आप किसका तस्करा करना चाहेंगे? मैं सिर्फ कैंसर का तस्करा करना चाहूँगा, कैंसर को डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक। चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे वो जिस्म का हो, चाहे वो सोच का हो या वो माशरे का हो। बिल्कुल। कैंसर तो माशरे का बड़ा आपने कॉमन लफ्ज़ सुना होगा कि जी फला शख्स जो है वो माशरे का कैंसर है। क्यों? पहचान क्या है कैंसर होने की? कि अगर वो किसी सेल में है तो कैंसर क्यों है, क्या पहचान है उसकी? अगर वो सोच का कैंसर है तो क्यों, पहचान क्या है? चंद एक उसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स कि कैसे हम पहचान सकते हैं। जो कैंसर सेल होता है वो आम सेल के मुकाबले में ज़्यादा खाता है, दूसरों का हिस्सा भी खा जाता है। सही। जो कैंसर सेल होता है वो अपनी जेडी पे काम नहीं करता, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन पे काम नहीं करता, जो काम उसको असाइन हुआ है। जो कैंसर सेल होता है वो अपनी तरह के सेल्स को तेजी से बढ़ाता है, स्ट्रेंथन करता है। जी। और जो कैंसर सेल होता है वो अपने डोमेन में नहीं रहता, अपनी जगह से निकल के दूसरी जगहों पे घूमता फिरता है। सही। ये चार चीजें, ये चार चीजें अगर किसी सेल में है तो वो कैंसरस सेल है। अगर किसी सोच में है तो वो कैंसरस सोच है। डेफिनेटली। अगर वो किसी शख्स में है तो वो शख्स माशरे का कैंसर है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप जरा देखते जाएं, वो शख्स या वो सेल जो जेडी दी गई उस पर काम नहीं कर रहा, इसका मतलब माशरे को डिस्टर्ब कर रहा है। वो सेल जो जेडी उसकी है और वो उस पर काम नहीं कर रहा, वो बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अगली चीज कि वो जेडी पे काम ना करने के साथ साथ ज्यादा खाता है कि जो आसपास के सेल्स हैं उनका हिस्सा भी खा जाता है। सही। इसी तरह माशरे में वो शख्स जो कि दूसरों का हिस्सा भी खा जाता है, कैंसरस। बिल्कुल। अगली चीज कि अपने जैसे सेल्स को बढ़ाता है। सही। कि जो क्रिमिनल्स हैं वो गैंग बनाते हैं। इसी तरीके से जो बॉडी में कैंसरस सेल्स है वो भी गैंग बनाता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो ऐसे सेल्स को बढ़ाता जाता है कि जो ज़्यादा खा रहे हैं, अपनी जेडी पे काम नहीं कर रहे हैं। और जो वर्स्ट सिनेरियो आता है जिसको हम स्टेज 4 कैंसर कहते हैं बॉडी के अंदर, वो अपनी डोमेन, अपनी हुदूद से निकल के घूमना फिरना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो स्टेज 4 कैंसर होता है। जी। इसी तरीके से माशरे में वो शख्स जिसकी जो डोमेन है वो उस डोमेन से निकल जाता है। बिल्कुल। उसका काम अपने घर में है, दूसरों के घरों में झांकता है। सही, ऐसे ही। उसका काम अपने डिपार्टमेंट में है, दूसरे डिपार्टमेंट में इंटरफेयर करता है। उसका काम अपनी जेडी पे काम करने में, अपनी जेडी पे काम नहीं करता, दूसरों की जेडीज में झांकता रहता है। तो हर वो शख्स जो कि ये चार काम कर रहा है उसको सोच लेना चाहिए कि वो माशरे का सरतान है, माशरे का कैंसर है। बिल्कुल। हर वो सोच जो कि हमारे अंदर मौजूद है और इन चार पैरामीटर्स पे पूरी उतर रही है, हमें सोच लेना चाहिए कि ये कैंसरस थॉट है। बिल्कुल।
اور اسی طریقے سے پھر بیماری میں جسم کے اندر ہوتا ہے. تو یہ تو ہو گئی پہچان. اگر اس کے حوالے سے اس کی پریونشن کیسی ہونی چاہیے اس پر ڈسکس کرنا چاہیں تو باقی گیسٹ ہو کے آئیے گا, ضرور آپ سے ہم جانیں گے. ڈاکٹر محسن, آپ کینسر کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے, کتنا ضروری ہے کہ اس وقت جسم کے جو کینسر ہیں, جو مرض ہے بیسیکلی مختلف اعضاء کا کینسر, اس کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرنا ہمارے معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ بہت اچھے سے, وہ تو سوشل والا کینسر تو ماشاءاللہ بہت اچھے سے انہوں نے انالوجی دی, عام لوگ سمجھ بھی سکیں گے. میں آتا ہوں جو میڈیکل ٹرمینالوجی میں کینسر بیسکلی ایک انریسٹرکٹڈ گروتھ ہے. اب اس میں سب سے پہلے تو ہم نے یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ پریٹی مچ بایولوجیکلی بھی وہی سیل کی ہے. اب ہم آتے ہیں کہ کیا کیا ہم کر رہے ہیں اور کیا ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, پرابلم بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے لیکن سلوشنز جو ہیں, اب کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی جو ہے یہ پچھلی 1 صدی سے جو ہے نا بہت زیادہ چینج نہیں ہوئی, بہت زیادہ اس میں کوئی ایڈوانسمنٹ نہیں ہے. تو ہمارے پاس جو بہت افیکٹو بلٹ رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پریونشن. اور پریونشن کے لیے آپ کو ایک تو پریکاشس میئر جو ہے نا وہ لینے پڑیں گے, اور دوسرا جو ہے آپ نے اسکریننگ کو بحال کرنا ہے اور اس کا ایک پراپر سسٹم بنانا ہے. اسکریننگ, ارلی اسکریننگ جو ہے وہ ڈفرینٹ کینسرز کی ڈفرینٹ ڈیموگرافکس میں ہوتی ہے. جس طرح کہ خواتین میں جو ہے وہ بریسٹ کینسر یا سروائکل کینسر کی ایک پراپر اسکریننگ ہے, اور وہ اس کے انٹرولز ہیں جو ان کے ریگولر ہیلدی چیک اپ وزٹس پہ ہونے چاہیے ڈیفینیٹلی. مرد حضرات کا جو ہے وہ پروسٹیٹ کینسر کی اسکریننگ ہوتی ہے. ڈفرینٹ جو ہے وہ ایج گروپ اور جینڈر کے ساتھ ڈفرینٹ کینسرز کی اسکریننگ ہے. یہ تو ہو گیا کہ آپ نے ایونٹ کو ہونے سے پہلے دیکھتے رہنا ہے کہ شروع میں ہی وہ پکڑا جائے. اور اس ساری چیز سے پہلے جو ہے نا پریونٹیو میجرز, ہمارا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس وقت وہ ایسا ہے کہ اس میں جو رائٹ ناؤ ہمارے ذہن پہ چیز آئی ہوئی ہے وہ ہم نے کرنا ہے, اینڈ دیٹس اٹ. اس وجہ سے ہم وی ویٹ فار دا ہیلتھ ٹو گو سو بیڈ کہ پھر ہمارے سر سے پانی جائیں گے, چیک اپ کرائیں گے, بلڈ پریشر ہمارا آسمان پہ پہنچ جائے, ہارٹ اٹیک بھی ہو جائے, گردے بھی خراب ہو جائیں, تب ہم بہت بڑے سے ہسپتال میں جائیں گے. تب تک ہم نے شادیاں بھی اٹینڈ کرنی ہیں, ہم نے مرغن کھانے بھی کھانے, ہم نے سگریٹ بھی دبا کے پینے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے جو ہے وہ ایئر پولوشن پریزرویٹیوز والے کھانے, ٹھیک ہے, ہم نے ایکسرسائز نہیں کرنی, ہم نے سونا نہیں ہے ٹھیک سے, ہم نے اپنی لائف سٹائل کو ٹھیک نہیں کرنا. مغرب سے بہت ساری اچھی چیزیں لینی چاہیے جو ہم نہیں لے رہے, لیکن بری چیزیں افسوس سے کہنا پڑے زیادہ لے رہے ہیں. مغرب کے اندر جو اب پریکٹس ہو رہی ہے میڈیسن, جو میں یو ایس میں دیکھ کے آیا ہوں, وہ یہ ہے کہ پریونٹیو میڈیسن, اور وہ بھی لائف سٹائل میڈیسن. اچھا, لائف سٹائل میڈیسن ویسٹ کی اتنی اچھی چیز ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ ایک شخص جو ہے وہ پہلے ذیابیطس کا اس کو ڈائگنوسس ہو اور اس کے بعد اس کی وہ شوگر خراب ہو, ٹھیک ہے, اٹ از آلسو ریلیٹڈ ٹو کینسر. یہ جتنے بھی کوموربڈز ہیں یہ کینسر کو اور زیادہ پاور دیتے ہیں. یا کوئی بھی چیز ہے وہ اتنی خرابی تک جانے سے پہلے اس انڈیویجول کی ڈائٹ کو دیکھیں, اس کی سلیپ کو دیکھیں, اس کی ہائیڈریشن کو دیکھیں, اس کے سٹریس لیول کو دیکھیں. ہمارے جو کینسر پریونشن میں ہمیں کرنا چاہیے. صحیح, یہ ضرور آپ سے جانیں گے کہ کیا کیا کرنا چاہیے. ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں ناظرین, اور مزید بھی پریونشنز جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے. جی ویلکم بیک. سد سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ورلڈ کینسر ڈے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم احتیاط کر سکتے ہیں اور کتنا ضروری ہے کہ بیماریوں کے حوالے سے ہمارے پاس جو معلومات ہے وہ ہم دوسروں تک پھیلائیں. اگر ہم دوسروں تک پھیلائیں گے اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے تو یہ ہمارے حق میں بھی بہتر ہے اور ہم دوسروں کو بھی کسی حد تک محفوظ رکھ سکتے ہیں. کینسر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر محسن سے, ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی بات کو مکمل کریں. تھوڑا مغرب کا ذکر ہو رہا تھا. مغرب کا ذکر یہ تھا کہ وہاں پہ لائف سٹائل میڈیسن جو ہے وہ اب
جو ہے وہ زیادہ ٹرینڈ میں آ رہی ہے. اب لائف سٹائل میڈیسن جو ہے اس میں نہ صرف کینسر باقی ساری بیماریوں کو بھی ان کی اکرنس سے پہلے ہی ان کو روکا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ کسی کو بارڈر لائن پہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ وہ ڈائبیٹک ہے نہ وہ نارمل بلڈ شوگر ہے, تو اس کو پہلے سے ہی آپ اس کی ایکسرسائز ٹھیک کروائیں, اس کا سلیپ روٹین ٹھیک کروائیں, اس کی فوڈ ٹھیک کروائیں. اسی طرح کینسر جو ہے اس کا ابھی تک سو فار کوئی کیور نہیں ہے. یہ جتنی بھی کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی ہے یہ پورے جسم کو سلو ڈاؤن کرتی ہے, ہر خلیہ ڈیوائڈ ہونا بند ہو جاتا ہے, بال گرتے ہیں, اسکن جھڑتی ہے. سو دیر از نو کیور فار کینسر ٹو دس ڈے. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ان فیکٹرز کو کم کر سکتے ہیں جو ہماری لائف سٹائل میں کینسر کازنگ ایلیمنٹس ریسرچ پروون ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح کے آپ کے جتنے پروسیسڈ فوڈز ہیں with certain preservatives, with certain prohibited food colors, ٹھیک ہے, یہ چیزیں جو پروون ہیں ایف ڈی اے کی طرف سے کہ گریڈ 3 یا گریڈ 4 کارسینوجنز ہیں, ان کو آپ اپنے فوڈ سے نکالیں, اپنی فوڈ کو آرگینک کریں, بلکہ شوق پیدا کریں, کچھ چھوٹی سی گارڈننگ کی اپنی جگہ بنا لیں, اپنی چھوٹی سی جو ہے تھوڑی سی گھر کے یہ سیلڈ کے لیے اپنی خود چھوٹی سی وہ سبزی وغیرہ بنا لیں. ٹھیک ہے, اب دوسری بات آتی ہے پولٹری. ٹھیک ہے, پولٹری کے اندر بھی کافی زیادہ کارسینوجنز جو ہیں وہ آپ کے ریسرچ پروون ہیں. سو وی شوڈ رادر ریلائی آن نان ویج. اگر ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کہ ہمارا کوئی فارم ہاؤس نہیں ہے اور ہمیں اچھی پولٹری نہیں مل سکتی. تیسری چیز یہ ہے کہ آل دا پیکجڈ اسٹف, جو ہمارے جوسز ہیں, جو ہمارے کیکس ہیں, جو ہماری یو نیم اٹ, ایوری تھنگ دیٹ از پیکجڈ ہیز سم prohibited preservative at least in Pakistan. ٹھیک ہے, اور وہ اتنا زیادہ چھوٹا کر کے لکھا جاتا ہے کہ عام کسٹمر تو لیبل پڑھتا ہے, اور بڑا بھی لکھا جائے تو ہماری ایسے ہم یوز ٹو ہی نہیں ہے کہ ہم پڑھیں گے. ہم کب وقت نکالتے ہیں کہ اس کے انگریڈینٹس میں دیکھ کے وہ دیکھیں کہ ED750 جو اس کا ایڈیٹیو ہے یہ ایف ڈی اے میں گریڈ 3 کارسینوجن ہے, رائٹ. سو ہم یہ نہیں کر سکتے, نہ ہماری فاسٹ لائف میں یہ ٹائم ہے. تو اس کی بہترین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیچرل چیزیں ہینڈ کٹ, ہینڈ پکڈ آپ اٹھائیں, سبزی ہو یا دال ہے یا ایون اگر گوشت بھی کھانا ہے تو اس کو آرگینک لیں. ٹھیک ہے, ایون ایگز بھی آپ کے. یہ ہو گیا. دوسری بات آئلز کی ایک ریشو ہے, جب وہ ریشو خراب ہوتی ہے جس کو فوڈ انسپیکشن والے دیکھتے ہیں, اس کے بعد وہ آکسیڈیٹیو ڈیمیج بہت زیادہ کرتے ہیں. سو آکسیڈیٹیو ڈیمیج جو ہے وہ کینسر سیلولر لیول پہ کرواتا ہے. ٹھیک ہے, سو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے کھانوں کے اندر آئلز وہ استعمال کرنے ہیں جو کہ ایچ ڈی ایل کو بڑھاتے ہیں اور اس میں آکسیڈیٹیو ڈیمیج کا چانس کم ہے. لائک آلیو آئل یا ایون ویجیٹیبل آئل بھی اگر ہے تو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اچھی گریڈنگ کا ہو. اب آپ کی آ جاتی ہے ایکسرسائز. ٹھیک ہے, اینڈ یور انوائرمنٹ. ایکسرسائز جو ہے وہ ریسرچ پروون ہے کہ وہ سیلولر امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہے. آپ کے جسم میں ہر روز کئی ایسے سیلز ہیں جو کینسر کی طرف جاتے ہیں, جو میوٹیٹ کر جاتے ہیں, لیکن آپ کا امیون سسٹم اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں وہ چیز بنائی ہے, وہ اسے ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور سیل کے سائیکل کو روک دیتا ہے. سیل ڈویژن سائیکل کو روک کے اس کو اپوپٹوسس, اس کو وہ اپنا خودکشی کر لیتا ہے امیون کی وجہ سے, نا امیون ریسپانس کی وجہ سے. تو آپ کی ایکسرسائز, آپ کا اچھی سلیپ وہ بھی امیونٹی کے لیے بہت اچھی ہے. آپ کا لائف سٹائل, آپ کی روٹین. اب آپ نے ایکسرسائز کی ہے, آپ کینسر سے ایک قدم اور پیچھے چلے گئے. ٹھیک ہے, اب آگے آ جاتی ہے بات آپ کی انوائرمنٹ کی. آپ کی انوائرمنٹ میں اسموک کتنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے آپ اسموکنگ نہیں کرتے, لیکن کیا آپ کی انوائرمنٹ میں اسموک نہیں ہے؟ بالکل ہے. ایک سگریٹ سے زیادہ, مطلب ایوریج بندہ اتنا جو اسموک لے رہا ہے ٹریفک میں, تو ہم تو کورونا کی وجہ سے ماسک پہننے سے تنگ آئے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ ایک ماسک کا تردد ہمیں اس اسموک سے بھی بچا رہے ہیں. تو وائی ناٹ کیپ ویئرنگ اٹ وین وی آر آؤٹ سائڈ. ٹھیک ہے, تاکہ ہم اپنے پھیپھڑوں کو تو بچا سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں پلس دا اسکریننگ. اپنے فیملی پریکٹیشنر سے یہ ضرور رابطہ کریں کہ مجھے میری ایج کے حساب سے میرا کون سا ٹیسٹ بنتا ہے. کچھ خواتین ہیں وہ اگر مڈ 30 سے آگے چلی گئی ہیں تو ان کا میموگرام بنتا ہے. کچھ ہیں جن کا, اب مرد حضرات ہیں ان کا پی ایس اے بنتا ہے یا ایک ایگزامینیشن یا الٹرا ساؤنڈ بنتا ہے. تو وہ اپنے وہ دیکھیں اور اس چیز کو کریں اینڈ اپنے لائف سٹائل کو ایڈجسٹ کریں. بالکل, یہ بڑی اچھی سجیشنز ہیں آپ کی جانب سے کہ اگر لائف سٹائل کو ہم چینج کر دیتے ہیں, خوراک پہ کنٹرول کر دیتے ہیں, تھوڑی سی ایکسرسائز ڈیولپ کر لیتے ہیں, تو یقیناً ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں کینسر. اسٹریس کو کم کریں, اسٹریس مینجمنٹ اچھی کریں. لائف سٹائل میڈیسن کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ اسٹریس مینجمنٹ اور مینٹل ہیلتھ ہے, کاؤنسلنگ. بیکاز
آپ کی مینٹل ہیلتھ کا بہت گہرا تعلق آپ کی باڈی فزیولوجی اور امیونٹی کے ساتھ. بالکل ایسے ہی جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا تھا سوچ کا کینسر بھی ہوتا ہے. تو عاطر تھوڑا سا اگر سوسائٹی کے پرسپیکٹیو میں اس کو ہم ڈسکس کریں, جو سوسائٹی کے لیے ہمارے کینسریس ہیں سوچ کے لوگ, ان کو بھی کم کرنا ہے, ان کے لیے کیا سجیشن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں بیماری, کسی بھی بیماری کی بات کی جائے تو جیسا کہ بڑا اچھے طور پہ ایکسپلین کیا ڈاکٹر صاحب نے, تو ایک عام کامن مین کو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی ہر انسان, یہ تو نالج رکھتا ہے کوئی, یا کوئی ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے, لیکن ایک بالکل نارمل انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فیل دی ہے, وہ محسوس کرتا ہے کہ سم تھنگ از رانگ, کہ کہیں کچھ ہے, آج گڑبڑ ہے. وہ ایک علام ہے جو آپ کو قدرت دے رہی ہے سب سے پہلے. تو اس کے اوپر سب سے پہلے اپنا اس کو ختم کریں, اس کا سدباب کرنے کی کوشش کریں. آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, چیک کروائیں. مطلب لائک ہمارا جس طرح پہلے ذکر کیا, مسئلہ یہ ہے کہ ہاں وہ شادی اٹینڈ کرنے وہ پہلے کریں گے, پرائیورٹی پہ اپنی ذات کو نہیں رکھتے ہیں. اور جو ہے وہ دیگر چیزیں جو ہمیں لگتا ہے کہ اس کا تعلق دوسرے لوگوں سے ہے, وہ کہیں گے ادھر آئے نہیں, وہ کہیں گے یہ کیا نہیں, ہم زیادہ اس فکر میں لگے رہتے ہیں اپنی ذات کی فکر سے زیادہ. اس کے ساتھ ساتھ سوچ ہے, جب سوچ کی بات کرتے ہیں ہم تو وہ ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ ہر انسان کو اپنے ساتھ ایک ہتھیار رکھنا چاہیے. ہم دوسرے پہلے والا ٹاپک بھی ساتھ ریلیٹ ہو جاتا ہے کہ خیالات ابھرتے ہیں اور ہم ان کو عملاً ان کا اظہار کرنے لگتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ بڑی عجیب سی حرکتیں کر جاتے ہیں اور بعد میں وہ کہتے ہیں بس ہمیں پتہ نہیں لگا, غصے میں ہو گیا, اور وہ اس پہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں. تو وہ یہ ایک قطار ایک اپنے پاس ایک ہتھیار رکھیں, جب وہ آپ پر حاوی ہو رہی ہو, جب وہ آپ کو نرغے میں لے رہی ہو, تو آپ اس کو فوراً سے ختم کریں. یہ اس کے لیے لوگوں نے بڑا کچھ, اگر آپ دیکھیں اس کے علاوہ دیکھیں روحانیت میں دیکھیں آپ, تو جو ہے وہ میڈیٹیشن کرتے رہے ہیں لوگ, مراقبے کرتے رہے ہیں. مراقبہ بیسیکلی کیا ہے کہ اپنی سوچ کو پیوریفائی کریں, آپ نیگیٹو تھاٹس کو نکالیں. اور اگر مراقبہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کوئی اولیاء کرام کا کام ہے, تو وہ ایسا نہیں ہے. آپ ہر انسان اس کو کر سکتا ہے. اور کیتھارسس, آج کل تو اتنا ایک کہہ لیں کہ سائنسز نے اتنا زیادہ ڈیفائن کر دیا چیزوں کو چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ. جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے, ایک کالر نے بھی ایک بات کی تھی کہ بچے ایسے کرتے ہیں, تو ہمارے ہاں تو نہیں لیکن ویسٹ میں نے یہ پڑھا, ایسی کوئی اسٹڈی تھی جس میں وہ کہتے تھے کہ بچوں کو غصہ ہوتا ہے والدین پہ, اور وہ چونکہ ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک امیج یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے ہیں, وہ بھی ان کو بچپن سے سیکھا ہوا ہوتا ہے, اور کہیں پہ وہ تمیز کا فیکٹر بھی وہ نکال نہیں پاتے ہیں. اس تھیوری میں انہوں نے یہ لکھا کہ پھر ان کو وہ پنچنگ بیگز دیتے تھے, اور کہتے تھے اس پہ مکمل تاکہ وہ اپنا کیتھارسس نکالیں. اب یہ چیز سمجھنے کی, کیونکہ برا منانے کے لیے چھوٹے بچوں کو نہیں پتا, اس کو غصہ آ رہا ہے. آپ نے اکثر بچے دیکھے ہوں گے جن کو والدین پھر بڑا کرتے ہیں, وہ مار بھی دیتے ہیں, ٹانگوں پہ مکے مار دیں گے باپ کے, وہاں کی کچھ بھی, وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں. اس کے لیے پیرنٹس کو بڑے شروع میں یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہے کہ ان کے تھاٹس کہاں جا رہے ہیں, ان کو کہاں پہ کنٹرول کرنا ہے. آپ ایک چھوٹی سی چیز ہے, کوئی بھی بندہ پریکٹس کرے, وہ ایک چھت پہ کھڑے ہو کے اکیلے ایک چیز, کسی چیز کو دیکھ کے, اڑتی ہوئی پتنگ کو دیکھ کے آپ اپنی سوچ کو نہ روکیں, آپ 10 منٹ بعد آپ کو پتہ لگے گا آپ کیا کیا سوچ چکے ہیں. بالکل ایسے ہی, کہاں کی کہاں چلی گئی. ہر انسان کو یہ پریکٹس کرنا بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنی سوچ کو جہاں پہ وہ کہیں جا رہی ہے اس کو جھٹلائے, اس کو ختم کرے. جس طرح ہمیں بھی جب پہلی چیز ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے, وہ یہی ہے کہ شیطان جو وسوسے ڈال رہا ہے ہم اس کو جھٹکے, بالکل وہ ہم سے دور جائے. تو اسی طرح کامن زندگی میں کوئی نیگیٹیوٹی آپ کی طرف آ رہی ہے, صحیح, تو اس کو جھٹکنا بہت ضروری ہے, اس کو وہاں روکنا بہت ضروری ہے. آتے ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے, ہم جو ہے وہ کرونا وائرس کے حوالے سے ضرور ڈسکشن کریں گے. جی ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ورلڈ کینسر ڈے کے حوالے سے ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے, اس کو بھی کنٹینیو کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ آج کا جو ہمارا تیسرا ٹاپک ہے اس پر بھی بات کریں گے. کرونا وائرس سے معمولات زندگی اور معاشرتی سطح پہ جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ کیا ہیں, ان کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے, اس پہ بھی اپنے تینوں مہمانوں سے جانیں گے ان کے پاس کیا سولوشنز ہیں, کیا سجیشنز ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے سٹارٹ لینا چاہوں گی. اگر آج کے تینوں ٹاپکس کو ہم مرج کریں تو کہیں نہ کہیں وہی بات شروع ہوتی ہے کہ خیالات جو ہمارے ذہن میں ابھر رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنا, ان کا اظہار کہاں پہ کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے. ان سب چیزوں کو اگر بیماریوں سے بھی ریلیٹ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم ایک سوچ کو بہتر بنا لیں تو تمام چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں.
आई 100% एग्री। और मुझे एक कॉल याद आ रहा है वासिफ अली वासिफ साहब का। जी जी। वो कहा करते थे कि परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से होती है। और ये स्टेटमेंट मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगती थी, बड़ा इन्फ्लुएंस किया करती थी। और लेकिन उस वक्त मैंने इसको इतना नहीं समझा था जितना आज समझा है। ठीक। कि बेशुमार लोग मुझे नज़र आते हैं बीइंग ए डॉक्टर, जब मैं देखता हूँ कि एक तरह की बीमारियों में, एक तरह के सोशल हालात में, एक तरह के फाइनेंशियल हालात में, एक तरह के क्राइसिस में मुख्तलिफ लोग प्रेजेंट करते हैं। कुछ खुश होते हैं, कुछ परेशान होते हैं। वो लोग जो कि खुश होते हैं उस सिचुएशन में भी वो ये देख रहे होते हैं कि क्या हम खो चुके हैं, irrelevant to that, हमारे पास क्या कुछ बाकी है, वो उस पे फोकस कर रहे होते हैं और उसकी वजह से खुश होते हैं। तो जो कुछ उन्होंने खोया है वो उसको भी रिकवर कर लेते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरे लोग वो होते हैं कि जो कुछ उनके पास मौजूद है वो उस पे खुश नहीं होते, जो कुछ खो चुके हैं उस पे उदास होते हैं। और उसकी उदासी में जो कुछ उनके पास होता है वो उसको भी आहिस्ता आहिस्ता या आने वाला होता है उसको भी खो देते हैं, उसको भी खोते चले जाते हैं। तो ये दो सेगमेंट्स हैं कि परेशानी हालात से नहीं, ख्यालात से। परेशानी ख्यालात से है। तो ख्यालात को कंट्रोल करें तो चाहे वो कैंसर हो या वो कोविड हो, हमें उससे लड़ने की हिम्मत और ताकत आ जाती है। बिल्कुल ऐसे। जब हम उसका मुकाबला करते हैं, लड़ते हैं, तो फिर जीतने के भी चांसेस होते हैं। जीतने के चांसेस तो तभी होंगे ना जब हम फाइट करेंगे। बिल्कुल। अगर हम फाइट नहीं करेंगे तो फिर जीतने के चांसेस तो वहीं पे ख़त्म हो गए। एग्जैक्टली। और उसके लिए अपने ख्यालात को कंट्रोल करना ज़रूरी है और ये देखना ज़रूरी है कि हमारे पास क्या कुछ है। एक चीज़ जिसके बाद मैं अपने गेस्ट की तरफ, दूसरे गेस्ट की तरफ जाऊंगा कि वो कंटिन्यू करें यहाँ से, कि जब हम देखते हैं कोई भी प्रोसेस, कोई भी चीज़, कोई एक्शन, कोई शख्स, दुनिया में हर चीज़ के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी। जो दुनिया का इंसान के ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी काम है, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सही। वो काम क्या है? सांस लेना। सांस लेना। जब हम सांस लेते हैं तो उसके भी कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जो ऑक्सीजन है वो सारी की सारी ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती है, ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल्स टूट भी जाते हैं, फ्री रेडिकल्स भी बनाते हैं, उन्होंने डैमेज करना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम सांस लेना रोक दें कि अब के बाद हम सांस नहीं लेंगे क्योंकि इसके साइड इफेक्ट पता लग गए। नहीं, हमने ये देखना है कि उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट को मिनिमाइज करने के भी तरीके होते हैं, कैसे उसको मिनिमाइज करना है और कैसे उससे हमने पॉजिटिव इफेक्ट से फायदे लेने हैं। सही, ये बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने की है। डॉक्टर मोहसिन साहब, आपसे भी मैं थोड़ा सा इसको, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फरमा दीजिए। ये इसको बस हम वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर ले लें कि इम्यूनिटी हमने लेनी है, साइड इफेक्ट्स हैं उनको कम करना है, लेकिन हमारे पास इलाज नहीं है, तो प्रिकॉशंस लेके अपनी SOPs फॉलो करके वैक्सीनेट करवाना है अपने आप को, ताकि और जब प्रिकॉशंस की बात करते हैं या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जब हम बात करते हैं तो फिर वही सोच और वही ख्यालात, कब तक करेंगे, तंग आ गए हैं, थक गए हैं, क्यों मास्क पहने हैं, सैनिटाइजर क्यों यूज़ करें, फलां को देखो वो नहीं करा तो उसको तो कोविड नहीं हुआ, हम क्यों करें, ये बहुत सारे ख्यालात हैं। यहाँ पे भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी चाहिए। बिल्कुल, ये मैं इस सारी बात को मैं अपने वन लाइनर में करता हूँ। डॉक्टर साहब ने बात की कि जी वो कुछ है जो लूज़ कर चुके वो लूज़ कर चुके, तो अल्लाह पाक फरमाता है कि आप शुक्र करोगे तो मैं आप में इजाफा करूँगा। बेशक। ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें मज़ीद दे दूंगा, वो कहता है मैं तुम में इजाफा कर दूंगा। तो ग्रैटिट्यूड जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे हो, ग्रैटिट्यूड ये भी है कि अल्लाह मेरी सेहत अच्छी है तो मैं अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रख के इसको मेंटेन करूँ। ठीक है, ग्रैटिट्यूड ये भी है कि मैं उस वक्त का इंतज़ार ना करूं जब मेरे सर से पानी गुजर जाए और मैं तब हस्पताल चलता हुआ जाऊं। ग्रैटिट्यूड ये भी है कि अल्लाह मुझे सही सांस आ रही है तो मैं सांस को साफ रखने के लिए मास्क पहनूं, कोरोना नहीं, डस्ट है, पॉलन है, स्मोक है। ग्रैटिट्यूड ये भी है कि मैंने घर जाके अपने बच्चों को चूमना है, उनको हाथ लगाना है, तो मैं पता नहीं सारा दिन मैं डेस्क पे काम करता रहूं। कई ऐसी चीज़ें जो कोरोना हो या ना हो, कोरोना ख़त्म होने के बाद भी पेट के अमराज के जरासीम होते हैं और स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ग्रैटिट्यूड ये है कि किसी को भी टच करने से पहले अपने प्यारे को हाथ धोएं। बिल्कुल, और अगर खुदा न खास्ता किसी मर्ज में मुब्तला हैं तो उससे निकलने के लिए भी हमने कोई ना कोई एफर्ट तो करनी है। ग्रैटिट्यूड ये है कि यू नो कि वो मर्ज है और आपको पता चल चुका है और आपको उसका सोल्यूशन पता है। ग्रैटिट्यूड इज़ दी ओनली वे कि हम अपने ख्यालात को एक सीधे रास्ते की तरफ लेके जाएंगे, बिकॉज जब हमारे पास जो है उसको अगर हम अच्छे से
اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی ویلیو جان لیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں اللہ اور نہ دے. بالکل. اور جس طرح سے ابھی ہم جو کینسر کی بھی بات کر رہے تھے, کورونا کی بھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, جیسے ہی ہم نے دیکھا بہت سارے ایسے لوگ جو کورونا وائرس کا شکار ہوئے یا کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں بھی یہی آتا ہے کہ بس اب ہم نے مرنا ہے. مرنا تو برحق ہے, اپنی سوچ کو کیوں نہ ہم یہاں پہ بھی تھوڑا سا چینج کریں. میں اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں نے کینسر جیسی موذی مرض کے لیے اپنے بہت امپورٹنٹ لوگ جو ہیں اس کی نظر میں نے ہوتے دیکھے ہیں, لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ میرے بہت ہی قریبی دوست, میرا کلاس فیلو, اس کے چھوٹے بھائی کو کینسر تھا, اللہ پاک اس کے لیے اور زیادہ درجات بلند کرے. ہی واز جسٹ 12. اور جب میں اس کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور اس سے بات کرتا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ میری ایج سے ڈبل میچور انسان کی طرح بات کر رہا ہے. وہ گریٹفل تھا. آپ اسٹیون ہاکنگس کو دیکھیں, وہ مسلمان بھی نہیں ہے, بٹ اس سے کسی نے پوچھا کہ یار تمہاری لائف کیسی ہے, وہ کہتا ہے کہ آئی میڈ سو مینی ڈسکوریز, آئی ہیڈ اے بیوٹیفل وائف, آئی ہیڈ سو مینی گڈ کڈس, اینڈ دین کہتے ہیں واٹ مور ٹو آسک فار. حالانکہ وہ بندہ اپنی ایک انگلی نہیں ہلا سکتا, اپنی چیک کو ہلا کے ٹائپ کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا گریٹیچیوڈ اس کو کہاں تک لے آیا کہ اس کو 20s میں بتایا گیا تھا کہ تم 5 سال اور سروائیو کرو گے. گریٹیچیوڈ, میرا ون لائنر یہ ہے, شکر گزاری جو ہے سوچ میں, صحت میں, لائف سٹائل میں آپ کو آگے سے آگے لے کے چلے. یقیناً. عاطر, آپ سم اپ کرتے ہوئے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ شکر گزاری کی بات کی اور واصف علی واصف صاحب کی بات کی تو مجھے بھی ان کا ایک جملہ یاد ہے کہ کہتے ہیں کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے, جو ہمیں حاصل ہے. پھر ہم کچھ بھی دیکھیں, اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری سوچیں اگر نیگیٹو ہیں اور ہمیں ایسا تو ہے نہیں کہ پازیٹیو کا پتہ نہیں, ہمارے اختیار میں کہیں نہ کہیں ہے اڈاپٹ کرنا. خیال ابھر رہے ہیں تو اچھے بھی ابھر رہے ہیں, برے بھی ابھر رہے ہیں, ہم اس میں سے اچھے کے اوپر کام کر کے اچھے لے سکتے ہیں. بیماری ہے تو ہمیں یہ شکر گزاری ہے ہمیں کہ ہمیں اس کا پتہ ہے. یہ کرونا وائرس کی بیماری آئی ہے, اگر ہمارے پاس تو ریٹن ہسٹری 5000 سال کی ہے, کیا پتہ اس سے پہلے موہنجو داڑو ہڑپا کی آپ ہسٹری پڑھتے ہیں, نہیں معلوم وہ لوگ کدھر گئے, وہ کیسے سویلائزیشن ختم ہوگی. کیا پتہ کسی دور میں آج سے 10,000 15,000 20,000 سال پہلے کوئی ایسی بیماری آئی تھی اس کو وہ سمجھ ہی نہیں پائے. اگر ہمیں ایک ماسک پہننا یا سینیٹائزر لگانا ہمیں بہت برا لگ رہا ہے یا ہم پھنس گئے ہیں, ہم یہ دیکھیں کہ اس نے ہمیں بہت کچھ پازیٹیو بھی دیا. اس میں سے کیا ہے, ہمیں یہ پتہ لگا کہ تقریبات آسانی سے بھی ہو سکتی ہیں, نکاح مسجد میں جا کے بھی ہو سکتا ہے. ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ کھانے گھر میں بھی اگر کپڑے نہیں خریدیں گے تو عید گزر سکتی ہے. جی ہاں بالکل, کپڑے نہیں, یہ بالکل اسی طرح ہے. اور ہم ریسٹورنٹس کی جگہ گھر میں بھی اچھے کھانے کھا سکتے ہیں. ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہم کام کر سکتے ہیں, ہمیں یہ پتہ لگا میڈس کے علاوہ خود بھی کر سکتے ہیں, سب کچھ مل جل کے کر سکتے ہیں. تو بڑی ساری چیزیں پازیٹیو بھی ہیں اس میں. اس کے ساتھ ساتھ شکر گزاری میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم اس سے فائٹ کر رہے ہیں. آپ انسان کو دیکھیں, انسان ایسا ہی رہا ہے ہمیشہ سے کہ جب اس نے یہ دیکھا ہم 4 سوتے تھے اور صبح ایک نہیں ہوتا تھا تو پتہ لگا شیر آتا تھا, تو اس نے غاروں میں رہنا شروع کیا, اپنے گرد وہ جو ہے وہ دیواریں بنائی. اسی طرح چینج میں ایڈجسٹ ہونا سیکھا, اور یہی ہم نے کرنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نے کے پاس.